अच्छा जी, आर्सेनिक आयोडाइड, ये ज्यादातर किस चीज में आपको याद आएगी? आर्सेनिक आयोडाइड है अल्सर, और नजले में भी। अच्छा, किसका नजर ठीक किया तुमने आर्सेनिक आयोडाइड से? हैं, बता दो। प्राइवेट है? ये कहा जाता है कि काफ़ी तो नुमाया असर इसका यूट्रस के कैंसर को कंटेन करने में है। यानी अगर कोई और दवा आपको क्यूरेटिव ना मिल रही हो तो आर्सेनिक आयोडाइड देने में गुरेज न करें, क्योंकि ये उसकी प्रोग्रेस को फ़ौरन चेक करता है और उसके अंदर जो अल्सरेटिव मादा होता है खाने वाला, उसमें कमी आती है। और इसके साथ फिर असल दवा की तलाश जारी रखें, क्योंकि ये क्यूरेटिव के तौर पर मशहूर नहीं, मगर फौरी आराम देने के लिहाज से और उसके फैलाव की रफ्तार रोकने के लिहाज से। ऐसी मरीज़ाएँ जिनको जलन बहुत हो और कैंसरस मादे के अखराज से एक बहुत ही खौफनाक बदबू उठती है, आर्सेनिक आयोडाइड इन दोनों चीज़ों में बहुत जल्दी असर दिखाता है। कैंसर अगर मुस्तकिल ठीक ना भी हो तो बदबू बंद हो जाएगी और जलन ख़त्म हो जाएगी। तो उसको शिफा की इलामत ना समझें, क्योंकि शिफा के लिए माहौल तैयार करने वाली बात है, मगर अकेला आर्सेनिक आयोडाइड यूट्रस के कैंसर में कम से कम मेरे इल्म में नहीं कि इसने शिफा दी हो। शिफा तो खुदा देता है, मतलब इसके ज़रिए शिफा मिली हो। फाइटोलाका, इसको नाक के कैंसर में शोहरत है, लेकिन ब्रेस्ट के कैंसर में भी फाइटोलाका बहुत मुफीद है, यूट्रस पे भी असरअंदाज होती है। इसलिए बाज़ ऐसी हदूद हैं जो औरतों के साथ ताल्लुक़ रखने वाली हैं, उनमें मैं फाइटोलाका, किलकेरिया फ्लोर और कोनियम, ये 3 इस्तेमाल करवाता हूँ अमूमी तौर पर, और इसका अच्छा फ़ायदा देखा गया है। लेकिन अगर कोई मुअय्यन दवा मिल जाए तो वो बहरहाल बेहतर है। यानी मुअय्यन दवा अगर हो तो सबसे अच्छी वो चीज़ है, लेकिन अगर ना मिल सके तो फिर बेशक आप इस तरह के और नुस्खे भी अपने मर्जी के बना सकते हैं हालात के मुताबिक। कार्बोनियम सल्फ, इसका जो कैंसर है इसका ओवरीज से ताल्लुक़ है, और ओवरीज में जब कैंसर हो और वो सिकुड़ने लगें तो ये बहुत ख़तरनाक शक्ल होती है कैंसर की। उसकी जो अंदर रगें हैं ना, वो खिंच के अंदर की तरफ उसके अंदर जैसे ताना तना गया हो और अंदर से खींचे जाएं रस्सियों से, इस तरह ओवरीज की शक्ल हो जाती है, वो सिकुड़ने लगती हैं। और ये डेडली की एक सूरत है जो बहुत ही ख़तरनाक है। उसमें खुदा ताला के फजल के साथ कार्बोनियम सल्फ को बहुत शोहरत हासिल है कि ये इलामत जब ओवरीज की हो जाए तो उसमें ये मुफीद है। और इसमें एवर्शंस हो जाती है हर किस्म के ताल्लुकात की, कार्बोनियम सल्फ की इलामत में एक भी दाखिल है। कार्बो यानी मेलिस किस चीज़ में मशहूर है? हाँ, रहम के कैंसर में और गर्दन में भी, समझिए। लेकिन गर्दन में सबसे अच्छी दवा कौन सी है? अर्जेंटम मेटालिकम, हैं? अभी बताया था आपको क्या? वो अलग है, वो भी बताऊंगा बाद में। नहीं, पहले बता चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने जो नोट्स लिखे हुए थे उसमें उनका नाम अभी आया नहीं, अभी सिर्फ कार्बोवेज तक मैं पहुँचा हूँ। वो अपनी बारी पे वो बताऊंगा आपको, समझ गए?
لیکن کاربو اینیمیلس کا خاصہ کیا ہے؟ وہ رحم کی گردن میں بھی مفید ہے، لیکن کینسر آف یوٹرس عمومی ہے اس میں. اصل میں یوٹرس کے کینسر میں کاربو اینیمیلس اس کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کی درد جس طرح کولوفائلم کی درد رانوں کے اندر سے نیچے اترتی ہے، اس طرح کاربو اینیمیلس کی درد بھی نیچے اترتی ہے، یا جو مذکر پڑھتے ہیں درد اترتا ہے نیچے. ٹھیک ہے، مگر چونکہ خواتین کی بات ہو رہی ہے اس لیے درد اترتی ہے زیادہ مناسب ہے. پالکی کی طرح یاد ہے نا آپ کو. ہاں، سیپیا کو متعلق بھی شہرت ہے. ہاں، یہ آپ کے پاس پڑا ہوا تھا کاغذ میرا باقی؟ ہاں ٹھیک ہے. سیپیا کے متعلق بھی شہرت ہے کہ یہ ہونٹوں کا کینسر بھی، اور ونگز آف نوز کا بھی کینسر بھی، اور آئی لڈس کے کینسر کو بھی ٹھیک کرتا ہے. لیکن سیپیا کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ سیپیا کا مزاج بہت اہم ہے. اس میں سیپیا جس مزاج کا مریض ہوتا ہے، جس طرح بنتا ہے سیپیا کا مریض، وہ اگر آپ کو پہچان ہو جائے، وہ صاف ہے بالکل. یعنی لمبے عرصے تک دیکھ بھال کرنا، کیئر کرنا، بوجھ تلے دبے رہنا، اور فکریں لیکن اپنی ذات میں اپنے اوپر ہی بوجھ لیے رکھنا. جب وہ ایسا مقام آتا ہے کہ اس کے بعد زیادہ برداشت نہیں ہو سکتا، تو ایک علامت یہ ہے کہ اچانک اپنے پیاروں کو جو دل سے پیارے ہوں ان کو انسان غیر نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ لگتا ہے جیسے ان کی محبت سرد ہو گئی ہے. وہ اجنبی ہو جاتے ہیں مگر ان پہ غصہ نہیں آتا، اندر طاقت بجھ جاتی ہے پیار کی، کیونکہ ان کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں مزید طاقت نہیں رہتی. یہ اکثر مریضائیں ہوتی ہیں مریضوں کی بجائے، اور جن میں یہ علامتیں پائی جائیں اور پتہ ہو کہ اس سے پہلے پیشنیٹ تھے. بعض لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ سیپیا کے مریض میں ہمیشہ سے ہی سختی تلاش کرتے ہیں، اور نقشہ اس کا یہ کھینچا ہوا ہے کہ چھوٹا سا ہپ سکڑا ہوا، اور بچے پیدا کرنے کے نااہل گویا کے، اور پتلا پھٹا سا بدن. یہ بالکل غلط ہے. پتہ نہیں کیوں اتنا زور دے دیا گیا ہے. اس وجہ سے دعاؤں میں تصویر ابھری ہے کہ جو نقشہ ہے کہ اپنے خاوند سے پیار نہیں، اپنے بچوں سے پیار نہیں، دلچسپی کوئی نہیں، تو کہتے ہوں گے وہ پھٹا ہی ہوتی ہوگی. وہ یہ پلسٹیلا کا مریض بنیادی طور پر جو ہے پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، وہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ پھر سیپیا میں بدلتا ہے. اس لیے اس نقشے پر جب بھی میں نے دوا دی ہے، جب مجھے پتہ لگا، تو مرض کا نام کچھ بھی ہو، تیر بہدف ہے. وہ حیرت انگیز اثر دکھاتی ہے، کیونکہ اس کا اس گہرے مزاج سے تعلق ہے. کینسر میں بھی آپ ٹامکٹوئیاں ادھر ادھر مارنے کی بجائے اگر سیپیا کا مریض ہو یا سیپیا کی مریضہ ہو تو اس کو آپ سیپیا دیں پہلے، اور پھر دیکھیں اگر اس نے سنبھالا تو اس میں اتنی طاقت ہے خدا کے فضل سے، اتنی گہری دوا ہے کہ جسم کے اندر گہرے اثرات پیدا کر دیتی ہے، جو رفتہ رفتہ پھر ہر قسم کی مرض سے نپٹنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب آرسنک کی بات ہوئی تھی. آرسنک ایلبم بھی ایک عام معروف دوا ہے. اس کو عام طور پر پیلیٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پیلیٹیو سے مراد ہے جو بیماری کی شدت میں کمی پیدا کرتا ہے. جو چیز بیماری کی شدت میں کمی پیدا کرتی ہے اس کو پیلیٹیو کہتے ہیں. تو آرسنک کو کینسر میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے، جو نیندیں اڑتی ہیں، اور کئی قسم کے توہمات اور فکریں، اور پھر سوزش پیدا ہوتی ہے کینسر سے، ان سب چیزوں میں آرسنک مفید ہے.
مگر پیلیٹیو کے طور پہ. اور اگر اس کو اونچی طاقت میں دیا جائے جبکہ مریض آخری دموں میں ہو تو اتنا جلدی سکون پیدا کرتی ہے کہ کوئی اور دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 1,00,000 طاقت میں بعض مریضوں کو میں نے دیا ہے. یعنی بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کو دو گے تو پھر مریض مر جائے گا جلدی، آرام سے مرے گا. یہ غلط ہے. آرسنک سے مریض نہیں مرا کرتا. آرسنک میں نے ہر قسم کے کینسر کے مریضوں کو دے کے دیکھا ہے. آرام دے گی اور موقع دے دیں گی آپ کو کہ وہ دوا کہ آپ اس کا علاج تسلی سے کر سکیں. لیکن اگر ٹرمینل ہو گیا ہو، آخری علامتیں آ گئی ہوں اور ایک قسم کا موت کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اس وقت آرسنک کی ایک اونچی طاقت کی دوا، ایک خوراک جادو کی طرح کام کرتی ہے. سب تکلیفیں ختم، سب خوف ختم. ہماری اپنی ایک احمدی خاتون پیچھے چند سال پہلے وفات ہوئی ان کی متعلق مجھے ان کا بچوں کا فون آیا کہ یہ حالت ہے، سخت بے چینی، بڑا کرب ہے اور آخری دم ہے. تو جو ڈاکٹر دوائیاں دیتے تھے وہ جتنی دے سکتے تھے دے چکے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ فوری طور پر آرسنک البم جو میں نے پہلے ہی رکھوائی ہوئی تھی وہاں سی ایم میں، ایک خوراک دے دیں. اور اس کے بعد پھر اطلاع ملی کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جادو سا ہو گیا ہے. ہلکی غنودگی، نیند اڑی ہوئی تھی، بالکل پرسکون نیند آ رہی ہے، آنکھیں کھولتی ہیں، بات کرتی ہیں، کہتی مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن ڈوب رہی تھی ساتھ ساتھ. تو 24 گھنٹے کے اندر وفات ہوئی، مگر پورے سکون کے ساتھ. بچے بھی اس پہ بہت مطمئن و خوش. تو یہ وہ دوا ہے جو میں نے استعمال کر کے دیکھی ہے. اس میں یہ لازماً اثر ہے. اور کینسر کی دردیں اگر وہ خاص طور پر ہڈیوں کے کینسر سے شروع ہوا ہو، کینسر لنگز میں ہو، کسی اور جگہ ہو، ہڈیوں کے کینسر کے دردوں میں جو پھیل چکا ہو، آکزیلک ایسڈ سے بہتر کوئی دوا نہیں. آکزیلک ایسڈ 30 میں میرے تجربے میں ہے کہ خدا کے فضل سے یہ بھی جب اثر دکھاتی ہے تو پھر جادو کی طرح اور پورا قابل اعتماد. یہ نہیں کہ آج دکھایا کل ختم ہو گیا. جب درد لوٹے گی اس کی ایک خوراک آپ منہ میں رکھ دیں، ڈال دیں اور بلا تاخیر فوراً درد غائب، جیسے تھی ہی نہیں. تو یہ بہت ہی اعلیٰ دوا ہے. اس کے علاوہ میں نے استعمال کر کے دیکھی ہے پیٹ کے دردوں میں، جہاں اور کوئی دوا ہاتھ میں آ رہی ہو اور مریض قابو سے باہر نکلا جا رہا ہو، شدید درد ہو، اس میں بھی آکزیلک ایسڈ چوٹی کی دوا ہے. پھر داڑھ کی دردوں میں، اعصابی بحری بیماریوں میں، اس میں یہ مستقل فائدہ نہیں دیتی کینسر کی طرح. کینسر کے دردوں کے ساتھ اس کا خاص جوڑ ہے، لیکن یہ جو کینسر کی قسم ہے اس میں یاد رکھیں ہڈی کا کینسر اس میں اس کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تکلیفیں. لیکن داڑھ کی درد اور ایسی تکلیفیں اعصاب کے کچلے جانے کے نتیجے میں، اس میں مفید تو ہے مگر مستقل فائدہ نہیں دیتی. اس لیے جب تک آپ اس بیماری کا علاج نہ کریں جو درد پیدا کر رہی ہے، اس وقت تک صحیح طور پر آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے. ایک سیکنڈ، مجھے ایک چھوٹا سا کام رہ گیا تھا. ابھی آیا میں 1 منٹ میں. آپ لوگ بیٹھے رہیں، رکھیں.